बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज जुम्मे का रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशा खाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिया गया। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस का फैसला 19 सितंबर को महफूज किया गया था। आज ये फैसला सुनाया गया, इसका तफसीली फैसला भी सामने आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ये मुतफ़िका फैसला सुनाया है। इस सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि इमरान खान साहब अब रुकने असम्बली नहीं रहे, रुकने कौमी असम्बली भी नहीं रहे। खान साहब की जानिब से जमा कराया गया जवाब भी दुरुस्त नहीं था। इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस रहे, उनकी कौमी असम्बली की नशिस्त को खाली करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन इमरान खान को आइन के आर्टिकल 63A के तहत नाअहल करार दिया है। अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। अब इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल भी सामने आया है। इमरान खान ने भी अपना रद्द अमल दिया है और वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन से इसी किस्म के फैसले की तवक्को थी। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी अपने रद्द अमल का इजहार करें। दूसरी जानिब हुकूमती सतह पर भी इस फैसले पर अपना रद्द अमल सामने आया है और कहा गया है हुकूमत की जानिब से, वजीर कानून कहते हैं कि इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल किया गया है और ये भी कहा है कि इमरान खान पर फौजदारी मुकदमा बनाया जाएगा। अब इस फैसले की रोशनी में जो सवालात उठ रहे हैं वो हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे कि क्या इमरान खान के खिलाफ 62(1)F के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया, और जो बात तहरीक इंसाफ कर रही है कि ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में ही नहीं आता, क्या ऐसा ही है और इस फैसले के सियासी असरात क्या होंगे, क्योंकि आज हमने देखा कि ये फैसला सामने आने के बाद मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। पैनल में हमारे साथ साद रसूल साहब मौजूद हैं, अदिल वड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज साद रसूल साहब आपसे। सबसे पहले तो हमें ये केस समझा दें, बता दें कि किन बुनियादों पर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में इस रेफरेंस में जो है वो नाअहल किया गया है। ये जो 5 साल नाअहली की बात कर रहे हैं वफाकी वजीर कानून, इसका हम टेन्योर कब से लेकर कब तक होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं एक छोटी सी तौसी करता चलूँ। आपने इंट्रोडक्शन में कहा 63(1)A के नीचे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। ये एक्चुअली 63(1)P है, P फॉर पाकिस्तान। ठीक है। और वो कानून P वो ये कहता है कि अगर किसी ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान साहब की डायरेक्टली आइन के नीचे नहीं है। 63(1)P ये कहता है कि अगर किसी भी कानून के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन दी गई हो और कोई शख्स उस कानून को वायलेट कर दे तो वो आइन के नीचे भी डिस्क्वालिफाइड ही तस्वुर किया जाएगा। और ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान की बज़ाहिरन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे की है। तो आइन की कोई 63(1)A या 63(1)F जो सादिक और अमीन वाली क्लॉजेस जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर जिनकी कार्रवाई हुई थी, ये वो नहीं है। ये 63(1)P है, यानी कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन एक्ट की एक शिक की खिलाफ वर्जी की। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। यहाँ से बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं मुकदमे को 2 जुमलों में समअप कर देता हूँ, उसके बाद इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मुकदमा इतना सा है कि इमरान खान साहब ने जो तोशा खाना से तहाइफ 50% की रकम अदा करके लिए, जो माजी में जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब 10% 5% पे लेते रहे, वो 50% की रकम जो अदा करके इमरान खान साहब ने तहाइफ लिए, उनको फिर मार्केट में बेच के इमरान खान साहब ने कुछ पैसे वसूल किए, जिससे उनका कहना यह है कि उन्होंने बनी गाला के सामने वाली जो सड़क है जो अवामुन्नास भी इस्तेमाल करती है उसकी उन्होंने तामीर करवाई। लेकिन क्योंकि तहाइफ लिए 10 रुपए के गए और जब उनको मार्केट में बेचा गया तो वो 20 रुपए के लेट से बिके, तो जो ऊपर की 10 रुपए की इनकम है, यानी कि जितने पे ख़रीद थी और जितने पे बेचे गए, उसका जो डिफरेंशियल है वो इनकम के तौर पे डिक्लेयर किया जाना चाहिए था इमरान खान की तरफ से, और उनका और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन्होंने ये नहीं किया। चलिए तसव्वुर कर लेते हैं कि ये तमाम फैक्ट्स दुरुस्त हैं, तसव्वुर कर लेते हैं, और मुझे नहीं पता कि इस पे PTI का कानूनी मौक़िफ़ क्या है, लेकिन तसव्वुर कर लेते हैं कि ये तमाम फैक्ट्स दुरुस्त हैं। इमरान खान साहब ने वाकई इसकी डिक्लेरेशन दुरुस्त नहीं की और एक प्रॉफिट था जो उनको डिक्लेयर करना चाहिए था। तो इससे कुछ लीगल और कुछ सियासी सवालात निकलते हैं। लीगल सवालात अगर मैं पहले वाज़े कर दूं कि क्या ये हतमी फ़ैसला है,
کیا اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی؟ جیسے نواز شریف صاحب کی جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی تو اس کے خلاف کیونکہ وہ آرٹیکل 184(3) میں سپریم کورٹ نے خود کی تھی از خود کاروائی کے تحت، تو اس پہ کیونکہ 184 میں اوریجنل جورسڈکشن میں سپریم کورٹ نے کی تھی تو اس کے خلاف کوئی اپیل لائی نہیں کرتی، وہ فیصلہ حتمی ہو چکا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن کا ہے اس کے خلاف ابھی 2 اپیلوں کی گنجائش ہے کم از کم، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس کے بعد ریٹ فائل کی جائے گی، جس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر ایک اس کی مزید اپیل فائل کی جائے گی۔ تو ابھی دلی دور است عمران خان صاحب کی آج کی ڈسکوالیفیکیشن کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر منڈے کو اپیل فائل ہو جائے اور عدالت آرڈر سسپینڈ کر دے، اسلام آباد ہائی کورٹ کہے کہ جو کہ ایک روایتی کاروائی ہے کہ جب تک ہم مقدمے کو سن کے فیصلہ نہیں کر لیتے تو نیچے کا آرڈر سسپینڈ کر دیتے ہیں، یہ ایک روایتی سی کاروائی آلموسٹ کی جاتی ہے اپیلوں میں۔ اگر وہ منڈے کو اسلام آباد ہائی کورٹ ایسا فیصلہ کر دیتی ہے، جس دن بھی اپیل فائل کی جاتی ہے اس سے اگلے دن یہ کر دیتی ہے اس طرح کا فیصلہ، تو عمران خان صاحب کا یہ نیچے کا آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا اور ان کی کوالیفیکیشن ٹو کنٹیسٹ الیکشن واپس بحال ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ بنیادی قانونی ایشوز بھی ہیں جو آج سارا دن ٹیلی ویژن پہ ہم ڈسکس بھی کرتے رہے۔ ایک یہ کہ ماضی میں سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہیں، ہائی کورٹس کی بھی اور سپریم کورٹس کی بھی، جو کہتی ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن کسی بندے کی کرنی صرف اور صرف عدالت کا اختیار ہے۔ یعنی کہ عدالت جو آئین پاکستان میں ڈیفائنڈ ہے کہ عدالت کیا ہوتی ہے، جس میں سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، دیگر کورٹس ہیں جو قانون کے نیچے بنی ہوئی ہیں، وہ عدالت کورٹ کو سپریم کورٹ ڈیفائن کرتا، کانسٹیٹیوشن آئین ہمارا ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کورٹس ہیں۔ اور قانونی پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے اور ہائی کورٹس کہتی ہیں کہ کوئی عدالت کسی شخص کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے مقدمہ سننے کے بعد۔ تو الیکشن کمیشن کو عدالت ماضی میں بھی کہہ چکی ہے، سپریم کورٹ ماضی میں بھی کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک عدالت نہیں ہے، تو وہ کسی کے خلاف کوئی ڈیکلیریشن پاس کر سکتا ہے، لیکن ڈسکوالیفیکیشن کرنے کے لیے کسی عدالت یعنی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا اس طرح کے کیسز کی بنا پہ، یہ ان کا ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا ان کا یہ بھی کہنا ہے پی ٹی آئی کا، جو میرا خیال ہے اپیل کے اندر بھی وہ گراؤنڈز لیں گے، کہ اس کے اندر تو ایویڈنس کال ہونی چاہیے تھی۔ الیکشن کمیشن تو ایک ٹرائل کورٹ ہے، تو ایویڈنس کال کریں، پوچھیں کتنے کا لیا، کس نے لیا، گواہان پیش ہوں گے، ڈاکیومنٹری ایویڈنس پیش ہوگی، جرا کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے، دیگر اس طرح کی چیزیں بھی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں جن کو ہم ڈیو پروسیس آف لا کہتے ہیں، ان کا تقاضا پورا ہونا ضروری ہے۔ لیکن قانون کو اگر ہم سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں، آپ یہ امیجن کریں کہ آج رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ لگ کے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ برقرار رکھتی ہے اور فجر کے وقت تک سپریم کورٹ بھی بیٹھ جاتی ہے اور وہ بھی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں، اور کل صبح سورج نکلنے سے پہلے تمام اپیل کا پروسیس پورا ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب فائنلی 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ہو بھی جائے تو اس کا سیاست پہ ہمیں تھوڑا سا پوچھنا چاہیے کہ کیا اثر پڑے گا۔ کیا اس وقت جو سیاستدان ڈسکوالیفائڈ نہیں ہیں، آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، جی سعد رسول صاحب، بہت سے اس طرح کے دیگر ایم کیو ایم کے لوگ، دیگر اس طرح کے لوگ، ذرا کھڑکی کھول کے عوام سے پوچھیں تو صحیح کہ کیا ان کا خیال ہے کہ عمران خان کرپٹ ہے جو الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کرپٹ نہیں ہیں کیونکہ ان کے خلاف کوئی اس طرح کا آج تک فیصلہ نہیں آیا، نہ آنے کی کوئی بات آپ جو امید کر ہے۔ رہے ہیں وہ ہم اپنے پروگرام میں آگے چل کر کریں گے کہ یہ جو کیس سامنے آیا ہے اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے۔ صرف ایک جملہ کہ اس کی قانونی پیچیدگیوں میں، قانونی پروسیس میں ابھی بہت سا پروسیس پڑا ہوا ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے کیس میں نہیں تھا، اس میں بھی ایک لمبا پروسیس ہے، اور سیاسی طور پہ ان چیزوں سے میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب، کوئی بندہ بھی اس وقت پاکستان میں ایک سکندر راجہ صاحب کے علاوہ یا شاید آفتاب سلطان صاحب جو چیئرمین نیب بن چکے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ بھی اس وقت پاکستان میں کنونس نہیں ہے کہ عمران خان کرپٹ ہے اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف کرپٹ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اس وقت باہر دن نکلا ہوا ہے اور کل صبح رات ہو۔ صحیح ہے سعد رسول صاحب، آپ نے قانونی نقطہ نظر دے دیا اور سیاسی حوالے سے بھی بتا دیا کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور سوال بھی اٹھائے وہ آگے چل کر ہمارے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے۔ عدیل بڑائی صاحب، آپ پروگرام میں بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس میں پیچیدگیاں بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج جو مشکل صورتحال بنی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے، وہ ہم نے دیکھ لیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری بیریئر تھا جس پہ عمران خان کو روکا جا سکتا تھا. وہ بیریئر گزر چکا ہے, یہ کوئی بڑا ڈیمیج نہیں ہوا, اور عمران خان صاحب کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ایک حد تک خلاف آیا ہے. جو خود پاکستان تحریک انصاف توقع کر رہی تھی, وہ 62(1)(f) تک بھی سوچ رہے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے, کوئی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوئی. کہاں پہ لکھا ہے 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے؟ یہ 63(1)(p) میں, اس میں تو فار ٹائم بینگ لکھا ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. لا منسٹر صاحب سے بھی کچھ دیر پہلے اجمل جامی صاحب نے بھی کوسچنز کیے, گھما پھرا کے بھی کوسچنز کیے, تو حکومت کے پاس, حکومت کی لیگل ٹیم کو بھی یہ سمجھ بہت لیٹ آیا. اس مرتبہ بھی مٹھائیاں جلدی کھا لی گئیں. جب وہ بمپرز چلے, بریکنگ چلی کہ جی عمران خان نائل ہو گئے ہیں, تو ایسے لگا جی کہ بہت بڑا بھونچال آ گیا ہے. لیکن جب یہ تحریری فیصلہ آیا, اس تحریری فیصلے کو ہم نے بھی پڑھا, اس میں تو 3 جو سیکشن ہیں الیکشن ایکٹ کے, جس میں ایک کرپٹ پریکٹس سے ریلیٹڈ ہے. کرپٹ پریکٹس کی سزا کیا ہوگی؟ 3 سال سزا ہے. وہ ٹرائل کورٹ میں معاملہ جانا ہے. پاکستان میں خاص طور پہ جو سیاسی لیڈرز ہیں, ان کے خلاف یہ جو اس طرح کے کیسز ہیں, ان کا کیا فیوچر ہوتا ہے سب کو معلوم ہے. پیناما کیس میں سے کچھ نہیں نکلا, سب باعزت بری ہو رہے ہیں. یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو کیس یہ کہ اخلاقی معاملہ تھا. حلوائی اور فالودے والے میں سے کچھ نہیں نکلا. جی حسن, کچھ نہیں نکلا. پیناما کیس تو ایسا لگ رہا تھا کہ ظلم ہو گیا. پیناما کیس میں تو سے کچھ نہیں نکلا. ایف آئی اے کے جو بھی کیس ہے اس میں سے باعزت بری ہو گئے. اس کیس میں سے آگے کرپٹ پریکٹس میں بھی کچھ نہیں نکلنا. جہاں تک معاملہ ہے 62(1)(f) والا معاملہ, جو آپ نے بات کی نا کہ میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ ٹربل کریٹ کرے گا, میں سمجھتا ہوں کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ریمارکس دیے ہیں جو فیصل وارڈا کیس میں, وہ ریمارکس میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اہم ہیں. اور الیکشن کمیشن کو بھی شاید یہ علم ہو گیا تھا کہ اگر ہم 62(1)(f) پہ جاتے ہیں تو آگے جا کر یہ معاملہ جو فیصل وارڈا کیس کے معاملے میں جو فیصلہ آتا ہے, یا جس طرح سپریم کورٹ کے ریمارکس آ رہے ہیں, تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. تو اس میں انہوں نے دیکھا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو سن سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل سن سکتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے سن سکتا تھا؟ 63 کی جو ذیلی شک 2 ہے, اس میں تھا جی اسپیکر نے 1 مہینے کے اندر ریفرنس بھیجنا ہے. اس کے بعد جو ذیلی شک 3 ہے, اس کے تحت تھا کہ 3 مہینے میں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. 3 مہینے ابھی پورے ہو رہے تھے, اس میں انہوں نے دیا فیصلہ, جس میں انہوں نے کہا ہے یہ فار دا ٹائم بینگ ڈسکوالیفیکیشن ہے, کوئی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کو اس فیصلے سے اتنا بڑا پولیٹیکل بوسٹ ملا کہ پورا ملک بغیر کال کے بند ہو گیا. پورے ملک میں بغیر کال کے لوگ نکل آئے. اور ایک سیاسی رہنما کو, ایک سیاسی جماعت کو اس سے بڑی کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ جہاں تک معاملہ ڈسکوالیفیکیشن کا, اس پہ بھی میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آئینی اور قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں اس طرح کے, کہ یہ صرف میاں والی کی سیٹ افیکٹ ہوئی ہے. یعنی جو سیٹ عمران خان چھوڑنے کے لیے وہ اپنا ریزگنیشن دے چکے ہیں, آپ نے اس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا. اور باقی جو 6 نشستیں عمران خان صاحب نے جیتی ہیں, ابھی تو اس کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں ہوا. وہ تو پہلے یہ سوچ رہے تھے ان سیٹوں کو بلاک کیا جائے, وہ جو انتخابی اخراجات کی تفصیلات ہیں وہ نہ جمع کرائی جائیں, صرف میاں والی سیٹ رکھی جائے. اب شاید وہ انتخابی اخراجات کی ان کو جمع کرانی پڑ جائے. اس کی ریزن ہے کہ یہاں سے وہ ڈسکوالیفائی میاں والی نشستیں اگر ہو جاتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ باقی جو 6 نشستیں ہیں اس پہ وہ اپنی چوائس سے پھر بتا سکیں گے کہ انہوں نے کون سے نشست رکھنی ہے. ٹھیک ہے عدیل بڑائی صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں بنی, جیسا کہ حکومتی رہنما, حکومتی جماعتیں جو ہے سوچ رہی تھیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا فیصلہ آ گیا عمران خان صاحب کے ساتھ, ویسا کچھ نہیں نکلا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اب آنے والے وقت میں بھی کچھ آسانی ہوتی دیکھ رہے ہیں. حسن رضا, آپ کے جانب آئیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ جیسا کہ عدیل بڑائی بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی کال دیے بغیر ہی پورا ملک بند ہو گیا, تو لاہور میں بھی آپ کو ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے. پھر دوسرا الزام جو عمران خان کے ناقدین یا حکومتی جماعتوں کی جانب سے لگائے جا رہے کہ جناب 2018 میں آپ کے کیا اثاثے تھے اور حکومت میں آنے کے بعد آپ کے اثاثے کتنے بڑھ گئے, ان میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, میں یہ سعد رسول صاحب کی بات بھی سن رہا تھا, عدیل ورائے صاحب کی بات بھی, لیکن نہ جانے ہم لوگ طاقت, شہرت اور اختیار کے نشے میں مکافات عمل کو کیوں بھول جاتے ہیں. اور تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں لیتے. اور یہی چیز ہوئی کہ عمران خان صاحب
2008 سے لے کے 2017 تک ہمیں یہ بتاتے رہے کہ توشہ خانہ کیا سے جو ہے حکمرانوں نے توشہ خانہ کو لوٹا، توشہ خانہ سے کیا کیا چیزیں لیں، اور تقریباً جو میں نے اب تک ریکارڈ نکالا اپنا سارا وہ پورا چھان بین کی تو پتہ لگا 76 بار توشہ خانہ سے متعلق عمران خان صاحب ہمیں آگاہ کر چکے. کبھی لاہور میں جم خانہ آتے، کبھی اسلام آباد میں، کہیں پر جو ہے وہ باقاعدہ پریس کانفرنس میں متعدد جگہ وہ توشہ خانہ کا ذکر کرتے. لیکن آج وہی چیز میں وہ ان کے گلے پڑ گیا. اور بے شک یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، آئینی طور پہ اس کو کیسے لیتے ہیں، سعد رسول صاحب نے وہ اپنا نقطہ نظر پیش کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کی جو اخلاقی طور پر جو انہوں نے پیمانے رکھے تھے، ریاست مدینہ کا جو نعرہ لگاتے تھے اور خاص طور پہ ان پیمانوں کی بات کرتے تھے جو اخلاقیات جو ایک بیانیہ میں شامل تھا پاکستان تحریک انصاف کے، اس پر کئی سوالات آج کھڑے ہو گئے. اور خاص طور پہ ان میں توشہ خانہ کا جب ذکر آئے گا تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جو پہلے بیانیہ کچھ نہیں تھا، آج ان کے پاس ایک بیانیہ مل گیا. وہ 5-6 ماہ تک جو ایک بیانیہ کی تلاش میں تھے کہ ہم کون سا بیانیہ اپنائیں کہ ہم جو ہے عوام کے سامنے جا سکیں، آج پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک زبردست قسم کا جہاں پر بیانیہ ملا. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوری کہاں سے چوری ہوئی، وہ یہ توشہ خانہ کے جو معاملات تھے لے کر چلے گئے. بے شک وہ آصف زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، ان پر الزامات لگتے رہے، ان کے حوالے سے ایویڈنس آتے رہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، وہ بھی کیسز چل رہے ہیں. لیکن خان صاحب جن کا ہم ذکر کرتے تھے کہ وہ بڑے ایماندار ہیں، پاکستان ہیں، بے شمار ان کا جو ہے وہ مسالے دی جاتی تھی، اور وہ جہاں بھی نیشنل انٹرنیشنل کانفرنس میں میڈیا ٹاک کرتے تو وہ اس چیز کا ذکر کرتے تھے اور باور کرایا جاتا تھا. لیکن آج اخلاقی طور پر جو ہے وہ ایک اہم سوالات کھڑے ہوتے دکھائی دی ہیں. گو اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں ایک سیاسی بحران جو پہلے سے جاری ہے اس فیصلے سے مزید زیادہ ہوگا یا کم ہوگا جس طرح بتا رہی ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ بے شمار جو ہے راستے بند ہیں پنجاب سمیت اسلام آباد اور دیگر شہروں میں لیکن عوام کو جب پتہ چلے گا کہ یہ وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ ہمارا قائد ہے جو ایمانداری کی مثالیں دیتے تھے، اور آج ان کے حوالے سے کئی سوالات کرے ہوتے ہیں. جو یہ میرے پاس تمام بورڈ آف ریونیو کے ڈاکومنٹس موجود ہیں جو عمران خان صاحب نے جمع کروائے، اور اس کے مطابق اگر میں آپ کے سامنے صرف ان کے ڈاکومنٹس میں جو اعداد و شمار ہیں وہ رکھنا پسند کروں کہ عمران خان کے 5 سالوں میں 255% اثاثہ جات بڑھے ہیں. یہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ 4 کروڑ روپے 2017 میں ان کے تھے اور 2018 میں 5 کروڑ 58 لاکھ روپے ان کے ایسٹس ہوئے، یعنی 45% اضافہ ہوا ہے. اسی طرح 2019 میں 5 کروڑ 80 لاکھ روپے یعنی کتنا 40% اضافہ دیکھنے میں آیا. 2020 میں 142.2 ملین 14 کروڑ 22 جو ہے وہ لاکھ روپے اضافہ ہوا، یعنی 75% یہاں پر بھی ایسٹس بڑھے ہیں. اور 2021 میں 141.2% جو ہے انہوں نے ایسٹس ظاہر کیے. اور یوں اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 255%، یعنی 2017 میں یہاں پر ایسٹ سے 2018 2019 2020 2021 میں یہ پوزیشن رہی. اور یہاں پر اگر آپ آئیں تو یہ توشہ خانہ کا ذکر ہوتا ہے کہ جب سمری جو میں نے کی تو اس حوالے سے ایک تھے فضل میکن صاحب سیکٹری کیبنٹ تھے، انہوں نے سمری موو کی تھی ستمبر 2018 میں. اس وقت انہوں نے سمری موو کی تھی کہ ہمیں توشہ خانہ کا جو 20% کم سے کم ہے وہ بڑھا کر 50% کر دینا چاہیے. اور 20% تک خان صاحب تمام جو ان کو گفٹ ملے تھے، تحفے تحائف ملے تھے، وہ لے چکے تھے. اور اس سے اندازہ آپ لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے وہ لے لیے تو اس کے بعد 50% جو ہے وہ اس کیبنٹ سے سمری منظور کر لی گئی. اور وہ سمری کی باقاعدہ تصدیق کیبنٹ ڈویژن بھی آپ کرتی ہے، کیونکہ پنجاب حکومت یا وفاق حکومت ہو کوئی بھی ہو، تمام میں تحفے تحائف تو دیے جاتے ہیں. یہ تو ابھی صرف خان صاحب کے تحفے تحائف کا ذکر ہو رہا ہے. اگر صوبائی حکومتوں کا اس حوالے سے تحقیقات کی جائیں یا جائزہ لیا جائے، وہ تو آج تک ہمارے سامنے نہیں آ سکی. اس کے حوالے سے قانون یہ کہتا ہے کہ SNGAD کا جو کیبنٹ ونگ ہے وہاں پہ تحفے تحائف رکھے جائیں گے. آج تک ہم متعدد دفعہ پوچھتے رہے کہ کہاں پر وہ تحفے تحائف ہیں، آج تک وہ چیز سامنے نہیں آ سکی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے حسن سعد رسول صاحب مجھے پتہ ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. حسن رضا کی بات مکمل ہو جائے پھر میں آپ کا کاؤنٹر لیتی ہوں. جی
میں صرف یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب نے جو اپنی فین فالوئنگ بتائی، جو ان کو ووٹ کاسٹ ہوا اور 13% تک ان کی شہرت بلند سطح پر گئی، اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی 8% جو ہے وہ کم ہوئی. لیکن اس تناظر میں آج جو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، وہ اگر دیکھا جائے تو اگر سروے کروایا جائے گا تو آہستہ آہستہ بیانیہ بھی تبدیل ہوگا. یہی وہ بیانیہ ہے جو عمران خان صاحب ہر جلسے میں کرتے تھے. میں نے بے شمار ان کے جلسے کوریج وغیرہ کی ہے، لانگ مارچ کو میں نے وزٹ کیا، خود ان سے ملاقاتوں میں سوالات کیے، تو یہ ریاست مدینہ کے ساتھ ساتھ ایمانداری کی بات کرتے تھے. لیکن آج جو ہے بدقسمتی سے ان کی جو اخلاقی طور پہ جو یہ بات کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، اس پر ضرور سوال اٹھا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ان کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے یا کس حد تک یہ اس چیز کو کنٹرول کر پاتے ہیں. اس کا جواب تو اب سعد رسول صاحب ہی دیں گے کہ حسن رضا جو ساری تفصیلات سامنے لے کر آئے ہیں اور بتایا کہ ان سالوں میں 255% عمران خان صاحب کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کا کیا نقصان ہوگا تحریک انصاف کو. سعد رسول صاحب اس بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اثاثوں کی بات ہو رہی تھی اور حسن رضا ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے 2018 کے بعد سے لے کر اب تک عمران خان صاحب کے اثاثے جو ہیں وہ بڑے ہیں. اور یہ خود ساختہ بات نہیں ہے بلکہ ایف آئی اے کا ریکارڈ ہے جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، ایف بی آر کا یہ ریکارڈ ہے جو کہ عمران خان کی جانب سے خود پیش کیا گیا. سعد رسول صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس پر. دیکھیے، میں حسن رضا صاحب کی رپورٹنگ کا ہمیشہ سے قائل ہوں. ہمیشہ حسن رضا صاحب کی رپورٹنگ ہمیشہ سے، جب سے کم از کم میں نے دنیا ٹی وی دیکھنا شروع کیا ہے، تو ہمیشہ آن سپاٹ ہوتی ہے اور میں بہت زیادہ قائل ہوں، بڑا فین ہوں ان کا. لیکن میں ان کے جذبات کی اس طرح تائید نہیں کر سکتا جتنے جذبات سے انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک اثاثوں سے زیادہ، آمدن سے زیادہ اثاثوں والا ایک لیڈر اس ملک میں، جس میں نواز شریف زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، تو میں اس بات سے بالکل بھی قائل نہیں ہوں. اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے اثاثے 1.5 کروڑ سے 4 کروڑ روپے پہ چلے گئے ہیں 4 سال میں، اور یہ 225% کا انکریز ہے. حسن رضا صاحب، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے پلازے ہیں دبئی میں، وہ فائنانس منسٹر بنے ہوئے، آپ کے پاس اس کی رپورٹس ہیں. ہم ایک میری گزارش اگر پوری سن لیں، میری اگر گزارش پوری سن لیں، میں نے آپ کی بات پوری سنی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اثاثوں سے زیادہ کا کیس حسن رضا صاحب کی فائل کے اندر موجود ہے، اس وقت کسی قانونی فورم کے اوپر موجود نہیں ہے. کسی قانونی فورم کے اوپر عمران خان صاحب کے اثاثات انڈر چیلنج نہیں ہے. ان کی سب سے بری، سب سے خلاف پولیٹیکل پارٹی نے بھی آج تک ان کے اثاثات، آمدن سے زیادہ اثاثات کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کی. حسن رضا صاحب کی فائلوں میں جو بھی کیس ہے، وہ مہربانی کر کے اس کو متعلقہ فورم پہ لے کے جائیں. حسن رضا ورسس عمران خان کے نام سے ایک مقدمہ فائل کریں، اس کے اوپر عدالت کے سامنے ایویڈنس پیش کیا جائے گا. اگر عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہے تو ہم سب حسن رضا صاحب کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ کہنا کہ توشہ خانہ کے کیس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس 4 کروڑ روپیہ ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ بیانیہ، سوری میں اگر بات ان کی پوری جواب دے سکوں. دوسری بات انہوں نے کی کہ اب نون لیگ کے پاس بیانیہ آ گیا. حسن صاحب، نون لیگ نے بیانیہ یہ دینا ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. انہوں نے یہ بیانیہ نہیں دینا کہ عمران خان بھی کرپٹ ہے. او بھائی، سیاست کے اندر ہر بندے نے یہ بتانا ہے کہ میں صاف ہوں. نون لیگ کا بیانیہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس تو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ ہیں، تو جو بھی ہے وہ دیکھیں عمران خان صاحب نے بھی تو 1.5 کروڑ سے 4 کروڑ روپے کے اوپر چلے گئے ہیں. او بیانیہ، عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام کو بیوقوف نہ بنایا جائے. نون لیگ نے بیانیہ دینا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. انہوں نے یہ نہیں بتانا کہ دوسرا بھی خراب ہے. بھائی اگر دوسرا بھی خراب ہے کا بیانیہ کرنا تھا، پھر تو بڑی آسان سی بات ہے، ہر چور کو پارلیمنٹ کے اندر ڈال دیں، وہ کہے گا دوسرا بھی خراب ہے، ہم کہیں گے اچھا اس کے پاس بیانیہ ہے. اور بیانیہ یہ نہیں ہے، بیانیہ یہ بتانا ہے کہ وہ خود ٹھیک کیسے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی مکافات عمل، اور میں اس کے اوپر بڑی سیریس بات ہے، یہ بات انہوں نے درست کی کہ پتہ نہیں 90 دفعہ یا 80 دفعہ یا جو بھی انہوں نے جمخانہ کی تقریروں میں سے انہوں نے نکالا کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کی بات کی ہے. بات درست ہے،
مکافات عمل اس دنیا کے اندر موجود ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن ذرا نون لیگ کو بھی چاہیے ذرا مکافات عمل پہ تھوڑا سا اپنی واپس ذرا بات سوچ لے. 2009 میں جب افتخار چودھری صاحب نے چیف جسٹس کے طور پہ ریسٹور ہونا تھا تو تقریباً لائرز موومنٹ ختم ہو گئی تھی اور اس میں سے کچھ نہیں نکل رہا تھا. ایک گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی وفاق میں اور پنجاب میں نون لیگ کی. سپریم کورٹ نے شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا, پنجاب حکومت ڈسمس کر دی, اور ڈسمس کرنے کے بعد گورنر رول لگ گیا. اس ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے نون لیگ لانگ مارچ کا حصہ بنی اور ساری چیزیں اس کے اندر بہہ گئیں. اگر عمران خان صاحب کے پاس پہلے کو 50, 100, 150, 200 جو بھی حسن صاحب کی گنتی ہے اتنے لوگ تھے, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسن صاحب شیشہ کھولیں, گاڑی سے ذرا باہر دیکھیں. اس وقت کسی کا ملک میں یہ خیال نہیں ہے کہ عمران خان کرپٹ ہے, اور جو لوگ پہلے گھر رہنے کے لیے وہ بھی لانگ مارچ میں شامل ہوں. سعد رسول صاحب, آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کسی کا بھی یہ خیال نہیں ہے کہ ملک میں کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہیں, لیکن ان کے سیاسی مخالفین ان پر یہ الزام تو لگا رہے ہیں. اب اس الزام کو غلط ثابت کرنا بھی تو عمران خان صاحب کی ذمہ داری میں عائد ہو جاتا ہے. ایک بات دیکھیے, ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب. میں اس پہ صرف اتنی سی بات کروں گا جتنی اقبال نے کی. اقبال کی ایک نظم ہے کہ مجنوں نے شہر چھوڑا ہے تو صحرا بھی چھوڑ دے, حدید کی ہوس تو لیلا بھی چھوڑ دے. اس میں وہ کہتا ہے وائز ثبوت لائے جو میں کے جواز میں, اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے. اگر زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کسی کو کرپٹ کہہ رہے ہو نا, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے, الیکشن کمیشن نے آج اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب کرپٹ. ہاں جی, نہیں, سوری, راجہ صاحب جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں, ان کی کریڈیبلٹی حسن صاحب بتائیں گے کہ ان کی ریلیشن شپس کیا ہیں. یہی وہ راجہ سکندر صاحب ہیں. برحال عمران خان صاحب نے خود ہی ان کی تعیناتی کی. یہی وہ راجہ سکندر صاحب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ حسن صاحب ایک بندہ پاکستان میں ایسا دکھائیں, ایک بندہ جس کا آج دوپہر 1:30 بجے تک خیال تھا کہ عمران خان ایماندار ہے, اور 2 بجے کا فیصلہ سننے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ کرپٹ ہے. ایک بندہ دکھائیں ایسا. اچھا, آپ جو فرما رہے ہیں جی سعد رسول صاحب کے بیان میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہو کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہے یا ایسا ہے, میں تو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ وہی ڈاکومنٹس ہیں جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی ریٹرن جمع کروائی اور ان چیزوں میں اپنے اثاثے جو ہے وہ ظاہر کیے, اور یہی ڈاکومنٹس متعدد دفعہ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. میں نے کولیکٹیو کی ہیں, اس کی انویسٹیگیشن کے دوران تمام ڈاکومنٹس کولیکٹ کیے, اور یہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ ان کے ایسٹس جب وہ وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد ان کے اثاثے کس حد تک بڑے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرپٹ ہے. اور دوسری چیز توشہ خانہ کے تحائف سے جو انہوں نے 11.6 ملین کی آمدن ظاہر کی, یہ ریٹرن کے اندر انہوں نے اس کی کھل کر وضاحت تو کی نہیں ہے. اور اسی طرح 2019 میں 58 ملین روپے کی جو انہوں نے اضافی آمدن ظاہر کی ہے اس کی وضاحت بھی شامل نہیں ہے. اور پھر اسی طرح 2018 سے 21 تک کے دوران جو انہوں نے ٹوٹل جو ہے وہ تحفے تحائف لیے ہیں, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں, میں تو ان کو یہ کہہ نہیں رہا کہ وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے, میں تو ڈاکومنٹیشن پہ بات کر رہا ہوں. 1.5 کروڑ سے 4 کروڑ پہ گئے عمران خان کے اثاثات. دیکھیں 1.5 کروڑ سے تقریباً 40 ملین سے 4 کروڑ روپے سے 14 کروڑ روپے پہ گئے ہیں. یہ 2017 میں 40 ملین تھے اور آج 141 ملین تھے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے خود ایسٹ ظاہر کیے ہیں. اور دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی ضرورت نہیں, اور جو دوسرا فرما رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کی, وہ بات بالکل درست ہے کہ وہ پہلے جب اقتدار میں تھے تو ان کے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی باتیں کیا کرتے تھے, ان کی شفافیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا ان کے دور میں. آج جب ان کے حوالے سے کیسز شروع ہوئے, میں تو کہتا ہوں چاہے آپ شہباز شریف کے خلاف کیس ہے وہ کیس اوپن کریں, آصف زرداری صاحب کے خلاف کیس ہے ان کے خلاف جائیں, توشہ خانہ کے حوالے سے تمام جو بھی ہیں جنہوں نے بھی سرکار کی خزانے سے لوٹ مار کی ہے, سب کے خلاف. ٹھیک ہے, پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. حسن رضا صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا, سعد رسول صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک گزارش آپ کی سنتے پہلے عدیل ورائش کو بھی پروگرام میں شامل کرنا تھا. عدیل صاحب کو آپ بات مکمل کر لیں گے. جی ایک بات آپ کی, توشہ خانہ جس پہ حسن صاحب نے اتنے ماشاءاللہ اتنی زبردست انہوں نے کاغذات بھی نکالے, اثاثہ جات بھی نکالے, جس پہ الیکشن کمیشن نے ماشاءاللہ اتنی
تیزی کے ساتھ فیصلہ بھی دیا. یہ توشہ خانہ کی بات ہے 2017-18 کی. آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے جو اپنی گاڑیاں لی ہوئی ہیں توشہ خانہ کی رولز کو وائلیٹ کر کے, وہ مقدمہ 1999 سے شروع ہوا, 2001 میں اس کے اندر انویسٹیگیشن, 2011 میں اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہوئی, 2016 میں اس میں ایف آئی آر کٹی, آج تک نہ ایف آئی اے نہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر نوٹس لیا. حسن رضا صاحب, بات یہ ہے کہ عوام سننے والی, عوام آپ کی اور میری بات سن رہی ہے, عوام آپ کی اور میری بات سن رہی ہے. ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بات وہ کریں جو تھوڑی سی بیسیکلی عوام کو سمجھ آئے. عمران خان صاحب کے خلاف آج فیصلہ آیا ہے, اس کو قانونی طور پہ عمران خان صاحب ڈیفینڈ کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ اس فیصلے سے نون لیگ کو ایک بیانیہ مل گیا ہے, تو کیا بیانیہ ملا ہے؟ اس فیصلے سے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کی رسیدیں مل گئی ہیں, اس فیصلے سے زرداری صاحب کے فالودے کے اکاؤنٹ کی رسیدیں مل گئی ہیں. کون سا بیانیہ مل گیا؟ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے, سعد رسول صاحب, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل درست تھا کہ یہ چور تھے, ڈاکو تھے, انہوں نے ملک کو لوٹ لیا, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میں تو ایماندار تھا. آج کے فیصلے کے بعد عمران خان والے فیصلہ چاہے وہ عدالت اس کو ریجیکٹ کر دے, میں تو یہ بات کر نہیں رہا. ایک بندہ پاکستان میں ڈھونڈ کے یہ تو ایک الگ قانونی جنگ ہے, بندہ, اور یہ بھی وہ دیکھیں گے کہ اس صورتحال میں اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ چاہے کسی نے 1 روپے کی کرپشن کی ہے یا 2 روپے کی کرپشن کی ہے, کسی نے عمران خان سے زیادہ کی ہے یا کم کی ہے, مبینہ طور پر ان سب سیاستدانوں نے جو بھی کیا ہے, سوال تو ان سے بنتا ہے, اور جو پھر سوال کیا جا رہا ہے تو پھر جواب دینا بھی ان سیاستدانوں کا متعلقہ فورم پر فرض ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ دیکھیں, جہاں تک معاملہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں کیا کوئی کرپشن ہوئی ہے, بالکل بھی نہیں ہوئی. یہ تو کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے. یہ کیس کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو انہوں نے ریسیو کی چیزیں, انہوں نے 20% دیا, 30% دیا, 50% دیا, یہ ہیں رولز کی باتیں جو انہوں نے پورے کیے. یہ اخلاقی حد تک ضرور بات درست ہے حسن رضا صاحب کی کہ عمران خان صاحب جو باتیں کیا کرتے تھے, جو درس دیا کرتے تھے, اب خود ان کو یہ گھڑی لے کر یہ فروخت کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں کیا کرپشن کی, جی بالکل نہیں کرپشن کی, نہ یہ کرپشن کا کیس ہے, نہ یہ کسی کرپشن والے فورم کے اوپر ہے. یہ کیس اخلاقی پہلو اس کا الگ تھا, جس پہ انہوں نے 4 مہینے سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی. آج کا جو فیصلہ آیا ہے نا, یہ بھی صرف بیانیہ ہی ہیں. اس فیصلے کے جو کانسیکوینسز ہیں اس میں خان صاحب سیاست سے نہ آؤٹ ہوئے ہیں, اگر ہوئے ہیں تو آج کے دن رات 12 بجے تک ہوئے ہیں. کل سے خان صاحب کی جو اہلیت دوبارہ سے شروع ہو جائے گی, کیونکہ اس میں تو کوئی 5 سال والی بات ہی نہیں کی گئی. جہاں تک معاملہ ہے, لیکن وزیر قانون کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم 5 سال کے لیے نااہل ہوئے ہیں. وفاقی وزیر قانون ایسا کہہ رہے ہیں. انہوں نے 1-2 چینلز پہ بات کی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ بھی بات کی, لیکن 5 سال والی بات فیصلے میں کہیں نہیں لکھی. جو قانون کی 3 شک شکیں کوئی نہیں دکھا الیکشن ایکٹ کی ہیں اس میں مجھے کہیں نظر نہیں آئی. قانون کی کوئی ایسی شک ہے, میں نے آئینی ماہرین سے بات کی ہے, کوئی 5 سال والی بات نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے, کس گراؤنڈ پہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کرتے. 62(1)(f) کے حوالے سے عدالتی آبزرویشن, اگرچہ وہ بھی فیصلہ نہیں ہے, لیکن عدالتی آبزرویشن مستقبل بتا رہی ہیں کہ 62(1)(f) کا معاملہ کہاں پہ جا رہا ہے. جہاں تک معاملہ یہ ٹرائل کورٹ کا, دیکھیں ٹرائل کورٹ میں معاملہ جائے گا, اور اس میں یہ جو کرپٹ پریکٹس کا معاملہ ہے, یہ جو کرپٹ پریکٹس کو لفظ کرپشن سے جوڑا جا رہا ہے نا, یہ وہ کرپشن نہیں ہے. یہ کرپٹ پریکٹس جو الیکشن لاز کو آپ پڑھیں, یہ کرپٹ پریکٹس آتی ہے آپ کے الیکشن میٹرز میں, یا آپ کے یہ جو منتخب نمائندوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ڈیفائن کیا کرپٹ پریکٹس ہے کیا. اس میں یہ نہ تو کیس کرپشن کا ہے, اور اس میں البتہ عمران خان صاحب جو اخلاقی بات کیا کرتے تھے, وہ بات بڑی حیران کن ہے کہ جی آپ بات کیا کرتے تھے, توشہ خانہ کی مثالیں دیا کرتے تھے, اتنے کروڑ کے تحفے ہیں, آپ نے اتنے % پہ لی ہیں, ٹھیک ہے آپ نے پرسنٹیج تھوڑی سی بڑھا لی, لیکن وہ چیزیں بکی.
تو یہ اخلاقی طور پہ نامناسب بات تھی. نہ تو یہ کرپشن کا کیس ہے اور نہ عمران خان صاحب اس کیس سے آج کا جو آخری بیریئر ہے وہ مجھے کراس کرتے دکھائی دے رہے ہیں, بلکہ انہوں نے کر لیا ہے. اب میرے خیال میں اگلے عام انتخابات میں ان کی رکنیت کو, ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے مجھے کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, 621F کے حوالے سے جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے صادر رسول صاحب, اس پر آپ کا کامنٹ لینا ہے, لیکن عدیل مختصراً مجھے بتا دیجیے گا یہ صورتحال, آج کا فیصلہ سیاسی منظرنامے پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا, کیونکہ قانونی معاملات کے تو اسٹیپ ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چلتے رہیں گے, لیکن عمران خان کو ہم نے دیکھا کہ اپنا وہ ہر معاملہ عوام کی عدالت میں لے کر گئے. آج بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ عوام سے خطاب کریں گے, تو کیا توقع کی جا رہی ہے, کیا خبریں ہیں, عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں, اس معاملے کو بھی وہ عوام کے سامنے اب رکھیں گے؟ جی عدیل. اچھا, اگر یہ آپ کا مجھ سے سوال ہے تو میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی, میں آپ کو بریکنگ نیوز بھی دیتا چلوں کہ عمران خان نے جو نشست جیتی تھی جو گزشتہ عام انتخابات میں, وہ خالی قرار دے دی گئی ہے. یعنی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی اس کا جو امپیکٹ تھا آج ہی کے دن آ گیا ہے. باقی 6 نشستوں کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن چونکہ جاری نہیں ہوا, اس لیے الیکشن کمیشن اس پہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو جس نشست پہ انہوں نے ریزائن کیا ہوا ہے, جس نشست کو وہ کہہ رہی ہیں جی میں نے یہ چھوڑ دیا ہے, یہ ایکسیپٹ کرنے صاحب کے ریزگنیشن, اس پہ وہ آج ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیا ہے. یہ تھا جی آج کے سب سے بڑے کیس کا سب سے بڑا نتیجہ. جب بھی کوئی بڑا فیصلہ آیا, چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو تو پاکستان تحریک انصاف کا ہو یا پیپلز پارٹی کا, فیصلہ آنے کے بعد ایک تصویر ضرور جاری ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کے جب فیصلے آیا کرتے تھے تو ان میں سے بڑے پریشانی کے چہرے بنے ہوتے تھے, بہت اداسی شکلیں ہوتی تھی, اور یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ کافی زیادہ پریشانی جو ہے سچویشن بڑھتی دکھائی دیتی ہے. اور جہاں پر عمران خان صاحب کے جب کوئی فیصلے آتے ہیں, جس سے آج انہوں نے فیصلہ آنے کے بعد تصویر ایک جاری کی جس میں وہ بہت زیادہ خوشی کا جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں, اور باقی ان کے ساتھ جو سینئر رہنما بیٹھے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بھی فیصلے آ جائیں میں اپنے ایجنڈے پر کام کرتا رہوں گا. وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور چیزوں, وہ شاید ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. لیکن حسن پھر جتنا نون لیگ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اتنا سخت فیصلہ بھی تو نہیں آیا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, جو 63(1)P کے تحت جو یہ انہوں نے فیصلہ سنایا, یہ تو عام نوعیت کا کیس ہے, اور جو نواز شریف کی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ عمران صاحب کو شاید وہ فکر مند نہیں ہے کہ ان کے 62 اور اس میں 63 کا ذکر ہے, لیکن اگر 62(1) کو لے کر کوئی بھی سیاسی فریق اس کو لے کر اگر کاروائی کے لیے عدالت چلا جائے تو نئے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب اتنے فکر مند دکھائی نہیں دے رہے, تو صادر رسول صاحب سے اس کا قانونی نقطہ نظر لے لیتے ہیں. بقول حسن رضا کے عمران خان صاحب اور ان کے جو لوگ ہیں, رہنما ہیں تحریک انصاف کے, وہ اتنے فکر مند دکھائی نہیں دے رہے. ایک بات کی جا رہی ہے 621F کی کہ اس کی تلوار بھی اب عمران خان پر لٹک رہی ہے, یا اس کا راستہ عمران خان صاحب کے لیے کھل گیا ہے. کیا اب ایسا ہی سمجھا جائے کہ یہ جو معاملہ نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں 621F میں اس کو ڈالنا بڑا مشکل ہوگا. 621F کا مطلب کا افیکٹو ایشو یہ ہے کہ آپ نے آن اوتھ پرپسفلی ایک مس ڈیکلیریشن کی, یعنی کہ آپ نے آن اوتھ اس طرح کا جھوٹ بولا جو آپ کو پتا تھا کہ جھوٹ ہے, اور اس کے باوجود آپ نے وہ اپنے آپ کو وہ ڈیکلیریشن دے دی. یہ اس کے اندر اگر کوئی طریقہ ہوتا اس کو 621F تک لے کے جانے کا تو سکندر سلطان راجہ صاحب آج اس کو لکھ دیتے, کیونکہ انہوں نے باقی تو جو چیزیں تھیں وہ تو انہوں نے جو نہیں بھی تھیں وہ بھی کوشش کی کہ الیکشن ایکٹ کی 4 شکیں لکھیں, پھر 621P نکالیں, پھر یہ کریں وہ کریں. اگر کوئی طریقہ ہوتا ہے اس کو 621F میں لے کے جانے کا تو آج تقریباً ٹھیک ہے. صادر رسول صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. تحریک انصاف کا ایک بیانیہ بھی ہے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف. اب یہ معاملہ جانا ہے قانونی اس کے پروسیس ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں تحریک انصاف کو ان کا بیانیہ کتنا سپورٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج کے موضوع پر پروگرام میں پینلسٹ کی آپ نے رائے سنی, اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.